आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है उर्दू शायरी में गुरु साहिबान का ज़िक्र। और इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी हैं वो है डॉक्टर रेहान हसन साहब। डॉक्टर रेहान हसन साहब का ताल्लुक़ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से है। आप वहाँ पर शोबा उर्दू में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। किसी भी तारुफ़ के ये मोहताज नहीं हैं। पंजाब में जो तनकीद के हवाले से एक नस्ल उभरी है उनमें इनका नाम बड़े ही एहतराम से लिया जाता है। इनकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, कई इनामात से भी इनको नवाजा जा चुका है। उर्दू शायरी में गुरु साहिबान के बारे में जिन शोरों ने लिखा उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक कदीम दौर के शायर और एक जदीद दौर के यानी आज के शायर। दोनों तरह के शायरों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार शायरी के हवाले से किया है, और हमारे पुराने दौर में और आज के दौर में किस तरह की शायरी हुई है गुरु साहिबान के बारे में, उनकी अज़मत के बारे में, इनसे बात करने के लिए हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और डॉक्टर रेहान हसन साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। शुक्रिया। रेहान साहब, आपका मज़ीद ताल्लुक़ रहा है इस सब्जेक्ट से, आपने बहुत काम किया है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारे गुरु साहिबान है, जो हमारी 10 गुरु परंपरा है, एक तो उन्होंने खुद काम किया, पोइट्री उन्होंने की, उनकी पोइट्री की कलेक्शन हमारे सामने है, कई तरह के कई हवालों से आती है। उनसे उनकी जो लिखी हुई पोइट्री थी, उनका जो साहित्य था, उसको पढ़कर लोगों ने अपने जहनो दिल रोशन किए। लेकिन एक शायरी ये भी हुई कि गुरु साहिबान के बारे में लोगों की जो अज़मत थी उनके दिल में, लोगों के दिल में, वो किस तरह से थी, और हमारे जो पुराने शायर हैं, ये रिवायत का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, कुछ आप इसके बारे में मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। देखिए डॉक्टर जितेंद्र परवाज़ साहब, दुनिया में बोली जाने वाली ज़बानों में सबसे ज़्यादा इत्तेहाद, उख़ुवत, अमन-ओ-आशती और भाईचारे की फ़ज़ा को कायम करने में उर्दू ज़बान ने एक अहम रोल अदा किया है जी। ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ ही जो है वो ज़बानी और लसानी इत्तेहाद की निशानदेही करता है जी। और संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने दिल के हैं, और दो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने दो के हो। यानी उर्दू ज़बान जो है वो दो दिलों की जोड़ने की ज़बान है। बेशक। शायद इसीलिए सूफियाए कराम ने लोगों की हिदायत और रहबरी के लिए इस ज़बान को इख्तियार किया, क्या कहने, और इस ज़बान को ज़रिया इजहार बनाया। चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हों या निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फ़रीद हों या बुल्ले शाह, गेसू दराज हों या बाबा गुरु नानक जी, सभी ने इसी ज़बान के ज़रिए लोगों को सीधे रास्ता दिखाया और लोगों की हिदायत व रहबरी की। जहाँ तक उर्दू ज़बान में गुरु साहिबान के ज़िक्र का ताल्लुक़ है, तो उर्दू ज़बान ने ही लोगों को मिलजुल कर रहने का दर्स दिया है, इसलिए, और भाईचारे की फ़ज़ा कायम की है। इसलिए गुरु साहिबान ने की शान में उर्दू ज़बान में जो अशार मिलते हैं वो पूरी उर्दू शायरी में बेमिसाल हैं। अच्छा, सबसे पहले जो गुरु नानक, बाबा गुरु नानक जी की शान में जिनका कलाम मिलता है वो हमारे बहुत ही अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी का कलाम है। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू ज़बान के वो शायर हैं कि जिन्होंने सबसे पहले गुरु नानक जी की शान में अक़ीदत के फूल निसार किए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात ये भी, नज़ीर अकबर आबादी का आपने जिक्र किया है, तो इस हवाले से कि वो नज़म के बड़े शायर माने जाते हैं और अवामी शायर माने जाते हैं। उन्होंने गुरु साहिबान पर तो लिखा ही, इसके अलावा उन्होंने हर
اس موضوع پر اپنی توازمائی کی جو بھی ان کے سامنے لائے گئے. جی انہوں نے ہولی پر بھی نظم لکھی، برسات پر بھی نظم لکھی، آدمی نامہ پر نظم لکھی، ان کی بہت سی نظمیں ہیں. بہت سی نظم. لیکن اردو زبان میں جو ان کی گرو نانک جی کی شان میں جو نظم ملتی ہے وہ پوری اردو شاعری میں بے مثال ہے. اس کے چند اشعار آپ ذرا ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، ہم بھی وہ سننا چاہیں گے سب لوگ. جی انہوں نے جو ہے وہ جو اشعار کہے ہیں اور جو نظم کہی ہے اس نظم کا عنوان ہے گرو نانک جی کی مدح. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہتے نانک شاہ جنہیں وہ پورے ہیں آگاہ گرو، وہ کامل رہبر جگ میں ہیں یوں روشن جیسے ماہ گرو، مقصود مراد امید سبھی برلاتے ہیں دل خواہ گرو، نت لطف و کرم سے کرتے ہیں ہم لوگوں کا نرباہ گرو، اس بخشش کے اس عظمت کے ہیں بابا نانک شاہ گرو، سب سیس نوا ارداس کرو اور ہر دم بولو واہ گرو. اس نظم میں جو نذیر اکبر آبادی نے جو واہ گرو کا لفظ استعمال کیا ہے یہ پوری اردو شاعری میں بے مثال ہے. سکھوں کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی کی فتح میں یہ جو ہے وہ لفظ خالصہ سے مراد وہ بادشاہ کی زمین ہے، یعنی خدا کی یہ زمین ہے. لیکن میں اور خدا کی یہ زمین ہے اور اس میں لفظ خالصہ اور فتح جو ہے عربی اور فارسی کا لفظ ہے. خالصہ جو ہے وہ لفظ خالص سے بنا ہے جس کے معنی پاک و صاف کے ہیں، اور اس پاک لفظ میں لفظ کا اور کی اردو زبان کے لفظ ہیں. اس طریقے سے سکھوں کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں یہ لفظ بولا جانے والا کہ واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی کی فتح عربی، فارسی، سنسکرت اور پنجابی زبان کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا بھی خوبصورت نمونہ ہے. میں آپ کی بات بالکل سہمت ہوں اس بات سے، اور بڑا خوبصورت آپ نے اس کو وضیح اس میں تشریح کی، اس شبد کی، لفظ کی. اور ہے بھی اردو تو مختلف زبانوں کا ایک کمبینیشن ہے، بہت ہی مختلف زبانوں سے لفظ لے کر اردو میں سب چیزیں آئی ہیں. تو نذیر اکبر آبادی نے جو نظم لکھی ہے اس میں وہی سلسلے کو انہوں نے دہرایا. وہ لفظ جو عام فہم لفظ ہیں، جو عام لوگوں کے لفظ ہیں، ان کو لے کر انہوں نے نظم کہی ہے. جو ہماری 10 گرو پرمپرا ہے، گرو نانک دیو جی سے لے کر گرو گوبند سنگھ جی تک، مختلف شاعروں نے اس پر اپنی توازمائی کی، لکھا ان کے بارے میں. ہم نے گرو نانک دیو جی سے بات کو شروع کیا ہے. علامہ اقبال کا نام ایک بڑا نمایاں ہے، انہوں نے بھی بہت اچھی نظمیں کہی ہیں. ان کا کیا نظریہ رہا ہے گرو صاحبان کے بارے میں؟ علامہ اقبال کی جو نظم گرو نانک جی کے شان میں ہے اس میں انہوں نے ایسے الفاظ انتخاب کیے ہیں جس سے گرو نانک جی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. ان کی جو ہے وہ بہت ہی مشہور نظم ہے نانک کے عنوان سے، کہ جس میں وہ کہتے ہیں قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یکدانہ کی، آہ بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر، آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناز تھا، شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی، آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے، برہمن سرشار ہے اب تک سے پندار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں، بتکدہ پھر بعد مدت کے مقرر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا. اور یہ دیکھیے کہ کیا زبردست علامہ اقبال نے کلام کہا ہے کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. علامہ اقبال نے بہت مشہور ہو گیا. ہاں یہ شعر بہت مشہور ہے، اور علامہ اقبال نے اس نظم میں جو ہے وہ گرو نانک جی کو مرد کامل کہہ کر خطاب کیا ہے، کہ جس سے گرو نانک جی کی عظمت و منزلت
واضح ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سلسلہ شروع ہوا گرو صاحبان کے بارے میں نظم لکھنے کا، پوئٹری لکھنے کا، ان کے بارے میں ساہتیہ میں کچھ لکھنے کا، تو جو شاعری لکھی گئی اس کے حوالے سے، جو تمام شعراء نے جو کام کیا، اس کی کتنی پذیرائی ہوئی، لوگوں نے اس کو کتنا پسند کیا گیا، ادب میں ہمیں وہ کیا مقام ملتا ہے اس چیز کا، اور عوام میں وہ کتنی مقبولیت حاصل کر پائی، اس کے بارے میں کچھ اضافہ کیجئے۔ اردو زبان میں جو گرو صاحبان کے بارے میں شاعری کی گئی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک درس ملتا ہے جی، اور اردو زبان کے شعراء نے جس انداز سے گرو صاحبان کی حیات کو نظم کیا ہے، وہ ایک آئیڈیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ ان کی زندگی کے واقعات سے، ان کی زندگی کا کارناموں سے فیض اٹھاتے ہوئے اس دنیا میں صحیح راستے پر چل سکیں اور سیدھے راستے پر چل سکیں۔ دیکھیے آج بھی گرودوارے کے دروازے جو ہے وہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس میں کسی بھی مذہب و مسلک کے لوگوں کو آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ گرودوارے کے دروازے آج بھی کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بابا گرو نانک نے نہ صرف اپنے قول کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی بلکہ عملی تصویر بھی پیش کی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ چونکہ بابا گرو نانک نے تمام دنیا کے لیے امن و آشتی اور مذہب میں تفریق کو ختم کرنے کا درس دیا، اونچ نیچ کی تفریق کو ختم کرنے کا درس دیا، اس حوالے سے جو ہے وہ اردو شاعری میں رضا امروہوی کے کلام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رضا امروہوی کا کہنا ہے کہ تیرا پیغام ہے شرح محبت، تیری تعلیم ہے روح صداقت، تیرے افکار میں ڈوبی ہوئی ہے خلوص و حق پرستی کی حقیقت، چراغوں سے فضاؤں کو سجا کر، نفاق و بغض دھرتی سے مٹا کر، زمانے پر کیے ہیں تو نے احسان، جبھی انسان کی تو نے اٹھا کر۔ دیکھیے ایک رضا امروہوی نے اس کلام میں گرو جی کی پوری زندگی کو مختصر لفظوں میں پیش کر کے لوگوں کی ہدایت و رہبری کی ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ انسان کو زندگی گرو جی کے احکام پر اگرچہ عمل کرتے ہوئے گزاری جائے تو یہ دنیا امن و آشتی کی بستیاں سے تعمیر ہو جائے گی، اور دنیا میں ہر طریقے کی جو بھید بھاؤ ہے، جو ذات پات کا جو فرق ہے، وہ سارے فرق مٹ جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کا جو پوئٹری ہم سن رہے ہیں، جو شاعری سن رہے ہیں، جو ہمارے قدیم دور کے شعراء سے لے کر اب تک جو لکھی گئی ہے گرو نانک کے بارے میں اور دوسرے گروؤں کے بارے میں، یہ رہنمائی کرنے میں کہاں تک کامیاب ہو پائے ہیں یہ لوگ؟ عام عوام کی، عام لوگوں تک کی، ان تک باتیں کہاں تک پہنچ پائی ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے؟ دیکھیے اردو شعراء نے گرو صاحبان کی جو حیات کو نظم کیا ہے، اس سے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملا ہے، اور یہ درس ملا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنا چاہیے۔ اردو زبان کے شعراء نے گرو صاحبان کے حیات زندگانی کو نظم کر کے جو درس دیا ہے وہ پوری اردو شاعری میں بے مثال ہے۔ اور اس کی اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہوں، کوئی نام آپ لینا چاہیں جو نمایاں نام ہوں اردو شاعری کے حوالے سے؟ دیکھیے گرو صاحبان کی شاعری کو اردو شعراء نے نظم کر کے یہ یقین دلایا ہے کہ تمام مذہبی رہنماؤں کا درس جو تھا، جو سبق تھا، وہ ایک ہی تھا۔ چنانچہ جو ہے وہ مرتضیٰ حسین سرور جو ہے اردو شاعری میں بہت ہی اہم مقام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں مرتضیٰ حسین مسرور کہ اذہان کو پاکیزہ کیا کرتی ہے، مسکے ہوئے ملبوس سیا کرتی ہے، تعلیم محمد ہو کے نانک مسرور، پیغام محبت کا دیا کرتی ہے۔ حضرت محمد کی زندگی ہو یا بابا گرو نانک جی کی زندگی ہو یا حضرت علی کی زندگی ہو یا صحابہ کرام کی زندگی ہو، تمام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ محبت کے پیغام کو پھیلانے میں بسر ہوئی، اور گرو نانک جی نے پیغام محبت کو اس انداز سے دنیا میں پھیلایا کہ لوگوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ملا۔ کچھ اور اشعار آپ کے کچھ آ رہے ہوں یا تو وہ بھی سنائیے گا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے۔ دیکھیں بابا گرو نانک نے چونکہ فتن و فساد کو ختم کرنے کی پوری زندگی کوشش رہی، اور آج بھی
ان کی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہیں۔ جی اس سلسلے میں قاری محمد اسحاق حافظ سہارنپوری کا کلام جو ہے وہ قابل توجہ ہے۔ جی ان کا کہنا ہے، کہا اس نے خدا کے جتنے بندے ہیں برابر ہیں، نہ اونچے ہیں نہ نیچے ہیں، نہ برتر ہیں نہ کمتر ہیں، واہ نہیں رکھتا تھا فرق ان میں کہ انسان سب برابر تھے، کیا بات، نظر میں اس کے ہندو سکھ مسلمان سب برابر تھے۔ واہ واہ واہ، کہا اس نے یہاں کوئی نہیں اچھا برا ہوگا، اگر کوئی بڑا ہوگا عمل ہی سے بڑا ہوگا۔ واہ واہ واہ، وہ بن سکتا ہے شعلہ بھی، وہ بن سکتا ہے شبنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اچھا ڈاکٹر ریحان حسن صاحب، آپ نے خود بھی ایک ترتیب دی ہے کتاب اس حوالے سے، 10 گرو پرمپرا جو ہے ہماری ہے، ان کے بارے میں جو لوگوں نے لکھا ہے، جو شاعروں نے، اس کتاب کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہے اس میں آپ نے۔ ہم نے اپنی کتاب اردو شاعری میں گرو صاحبان کی عظمت میں صرف گرو نانک جی کی شان میں اردو شعراء نے جو اشعار کہے ہیں، جی تو تقریباً 65 شعراء کا ذکر میں نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے، اچھا، کہ جنہوں نے بابا گرو نانک جی کے شان میں نذران عقیدت پیش کیا ہے اور عقیدت کے پھول نثار کیے ہیں۔ جی اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے گرو صاحبان کا بھی ذکر کیا ہے، جی چونکہ پوری اردو شاعری جو ہے وہ اپنی ابتدا ہی سے جو ہے وسیع المشربی، کشادہ قلبی اور ایک دوسرے کے خیالات و جذبات کے احترام کا درس دیتی ہے، اور تو اس حوالے سے جو ہے وہ گرو انگد دیو جی کے شان میں جی جو کلام ملتا ہے وہ بھی کلام جو ہے وہ قابل توجہ ہے۔ وہ خاص کس شاعر کا ہے اس حوالے سے؟ خاص طریقے سے جو ہے وہ مہدی نظمی کا کلام، مہدی نظمی ایک بڑا نام جنہوں نے اس طرح سے، مہدی نظمی کا جو ہے وہ اردو شاعری میں بہت ہی اہم نام ہے۔ چند اشعار انہوں ان کے بھی پڑھ نے دیجیے۔ جو ہے وہ گرو انگد دیو جی کے شان میں جو نظم کہی ہے وہ قابل توجہ ہے۔ ان کا کہنا ہے، سراپا عشق ہے عین وفا ہے، کہ انگد دیو نانک دوسرا ہے، واہ، کرم کرتار کا اس پر ہوا ہے، کیا بات، محبت میں جو تیری مبتلا ہے، اچھا ہے، شرن میں جو بھی تیری آ گیا ہے، اسے کلیان کا ساحل ملا ہے، نہ ڈوبی ہے نہ ڈوبے گی وہ کشتی، کہ جس کشتی کا انگد نہ خدا ہے، واہ واہ واہ، لپی ایجاد کی ہے گرمکھی کی، قیامت تک جو زندہ معجزہ ہے، ستی کی رسم کو تو نے مٹا کر بڑا احسان عورت پر کیا ہے، واہ، سخی داتا ہے تو مفلس ہے نظمی، تیرے دستے عطا کو دیکھنا ہے۔ بہت خوبصورت نظم ہے، بہت یہ خوبصورت نظم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک سوال یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کرنا کہ یہ جو کلام لکھا گیا گرو صاحبان کے بارے میں، ادب میں کیا اس کو جگہ ملی ہے؟ ادب نے اس کو کہاں تک قبول کیا؟ ادب میں جو گرو صاحبان کے شان میں کلام کہے گئے ہیں اس کو بہت سراہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مضامین بھی لکھے ہیں، اور خود تو میری کتاب اردو شاعری میں گرو صاحبان کی عظمت اس حوالے سے پہلی کتاب ہے کہ جس میں اردو شعراء نے گرو صاحبان کی شان میں جو نذران عقیدت پیش کیے ہیں اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ کچھ دوسرے شاعروں نے جو گرو صاحبان کے بارے میں کچھ کلام نظم کیا ہو، جی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اضافہ کیجیے۔ دیکھیے، اردو شاعری میں گرو امر داس جی کا جو ذکر ہے اس میں جو ہے وہ پنڈی داس قمر نے بہت ہی خوبصورت ان کے شان میں کلام کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تیسرا نانک گرو شیری کلام، نام ہے اس پیر کا رحمت مدام، ہو ترقی رات دن دھن دھام میں، یاد کر ان کو قمر وقت طعام۔ انہوں نے جو لنگر کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس لنگر کے نظریے کو قمر نے اس کلام میں لوگوں کو بتایا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا احسان لوگوں پر جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہی کا لنگر، انہی کا فیض لنگر رات دن سنگت میں جاری ہے، اسی صدگر کے در پر شاہ بھی ادنا بھکاری ہے۔ بہت اچھا۔ گرو امر داس جی کی شان میں اور گرو رام داس جی کی شان میں جو ہے وہ قمر نے بھی کلام کہا ہے اور مہدی نظمی نے بھی کلام کہا ہے، لیکن ایک امرتسر کے بہت ہی اہم شاعر کمل پردیپ مہاجن نے جو ان کی شان میں گرو رام داس جی کے کہا ہے وہ جو ہے وہ پوری اردو شاعری میں بے مثال ہے۔ ان کا کہنا ہے، ہری مندر ہری مندر ہری مندر کا سپنا دیکھنے والے، دیا کے پنج کرپا کے سمندر کے بہرے بے کراں ہے رحمتوں کے،
واہ وہی ہے پیر پیراں، جی جی وہی ہے اتھر، وہی ہے افضل کہ بے پایا ہے جن کی شان اقدس، وہی ہے رام داس گرو، وہی واہ واہ بھکتوں کے والی، کیا بات۔ کمل چرنوں میں سجدہ ہے روا ذات مقدس کے۔ آپ تو نے دیکھیے کہ اس میں گرو رام داس جی کی زندگی کو کنول پردیپ مہاجن نے کس خوبصورت انداز میں مختصر سے الفاظ میں نظم کر کے شاعری کی دنیا میں جو مثال قائم کی ہے، اس کے لیے اردو زبان ان کی منت گراں احسان رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک سلسلہ طویل سلسلہ ہے، حالانکہ ہمارے پاس بڑا ایک محدود وقت رہتا ہے کہ اس میں ہم لوگ سب باتوں کو سمیٹ پائیں، کہہ پائیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ دوسرے گروؤں پر بھی جو ہمارے شعراء نے کلام کہا ہے، جو نظمیں لکھی ہیں، اس کا بھی ذکر ہو جائے تو اچھا رہے گا۔ آپ کچھ اور شعر اشعار یاد آ رہی ہوں تو بتائیے گا۔ اردو شاعری میں گرو ارجن دیو جی کا کی شان میں بھی کلام جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ سکمنی صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ قمر نے بڑے خوبصورت کلام کہا ہے۔ راحتو آرام جاں ہے سکمنی، واہ عشرت پیر جواں ہے سکمنی، داروئے درد نہاں ہے سکمنی، اس قدر جادو بیاں ہے سکمنی، واہ گوہر نایاب کی یہ کان ہے، کیا غذائے روح کا سامان ہے، اس کا ایک ایک حرف رحمت کا ظہور، دائمی ہر لفظ میں جامع سرور، واہ نار میں پیدا ہوئی قندیل نور، کیا کہنے، یا ہے خود نغمہ سرا رب غفور، واہ 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 دل میں جادو کا اثر ہے سکمنی، آنکھ میں نور نظر ہے سکمنی۔ واہ 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 آپ دیکھیے کہ سکمنی کی جو ہے وہ عظمت کو کس طرح سے قمر نے بیان کیا ہے، ذرا یہ اشعار سنیے جی جی ڈاکٹر صاحب، کہ در حقیقت گیان کا بھنڈار ہے، بے گما سنسار کا آدھار ہے، واہ لطف بے حد کی امانت دار ہے، واہ 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 غم کے ماروں کے لیے دلدار ہے، آسرا بے آسروں کا سکمنی، بے وسیلوں کا وسیلہ سکمنی۔ واہ 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 آپ نے دیکھیے کہ سکمنی کی خصوصیات کا ذکر قمر نے ان اشعار میں کس خوبصورت انداز میں نظم کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بالکل ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، آپ آخر میں کچھ ذکر کرنا چاہیں دوسرے گرو صاحبان کے بارے میں جن لوگوں نے کام کیا ہے، جو لکھا ہے، چند اشعار آپ اوپر دیکھیے اردو شاعری میں گرو تیغ بہادر جی کی شان میں بھی مہدی نظمی اور قمر نے کلام کہے ہیں، لیکن گرو نانک جی کے بعد جو اردو زبان کے سب سے زیادہ شعراء نے جن کی شان میں نذران عقیدت پیش کیا ہے وہ گرو گوبند سنگھ جی ہیں۔ جی ان کے بارے میں اس لیے کہ گرو نانک جی کے بعد اردو شعراء نے گرو گوبند سنگھ جی کی شان میں عقیدت کے پھول اس لیے بھی نثار کیے کہ انہوں نے جس انداز سے لوگوں کی رہنمائی کی اور جو ناقابل برداشت مصیبتیں انہوں نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے اٹھائیں، اس کا ذکر جو ہے وہ اردو شعراء نے کرنا ضروری سمجھا۔ کوئی دو چار شعر آپ پڑھ دیجیے۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت سے شعراء نے کلام کہے ہیں، لیکن منشی دوارکا پرساد افق نے جو مثنوی ان کی شان میں کہی ہے وہ پوری اردو شاعری میں توجہ کے قابل ہے۔ ایک مطلع اور ایک دو شعر پڑھ دیجیے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ پوری مثنوی میں گرو گوبند سنگھ جی کی سمان حیات کو نظم کرتے ہوئے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ جب گرو گوبند سنگھ جی اس خاکدان عالم پر آئے، زمین پر آئے، تو کیا تھا انداز، تو وہ کہتے ہیں کہ مسرت تھی دل ہندوستان میں، گرو گوبند سنگھ آئے جہاں میں، کیا تھا رزم کو جب عزم آسام، کیا والد نے تھا تجویز یہ نام، یہی نم آج تک ورد زباں ہے، اسی سے عزت ہندوستان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں جو گرو نانک دیو جی سے لے کر گرو گوبند سنگھ جی تک جو کام ہوا ہے ہماری شاعری میں، شعراء نے جو اپنے اظہار کیا ہے اپنی عقیدت کا، آپ نے بہت ہی اچھے اشعاروں کی کلیکشن کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے وہ بات پہنچائی۔ آئندہ پھر ہم آپ کو زحمت دیں گے اسی ٹاپک پر۔ میں چاہتا ہوں مزید گفتگو ہو تو کھل کے باتیں ہوں، کیونکہ یہ بہت پھیلا ہوا ٹاپک ہے، اس کو ایک چھوٹے سے ایپیسوڈ میں سمیٹنا کوئی آسان، بے شک ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین آئندہ پھر ہم کسی نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آداب۔